अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। और हमारी कोशिश यही होती है कि डेली इस प्रोग्राम के साथ जब हम आएँ तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, सुबह के आगाज़ के साथ कुछ अच्छी बातें जो है वो आपके साथ शेयर करें कि सारा दिन आपका अच्छा गुजर जाए। और इस दिन के आगाज़ से ही कुछ अच्छी बातें जो है वो इंसान अगर सीख ले तो समझदारी यही है। और समझदारी के साथ ज़िंदगी को गुजारना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर लोग समझदारी के साथ ज़िंदगी को गुजारें तो ज़रा ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। ख़ास इस वजह से कि आज हम आपको इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात हम जिस गेस्ट पर्सनैलिटी से करवा रहे हैं वो पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह अपनी खिदमात सर अंजाम दी, जिस तरह लोगों के लिए उन्होंने अपने आप को हमेशा जो है उनकी खिदमत के लिए सामने रखा, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ज़िंदगी में डॉक्टर्स सभी होते हैं, इंजीनियर सभी होते हैं, प्रोफेसर्स भी बन जाते हैं, टीचर्स भी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है। और अगर कोई अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करते हुए लोगों के लिए खिदमत भी कर रहा हो तो ये फिर बड़ी बात हो जाती है। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की। ज़िंदगी को जी तो सभी लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी को खुशी से जीना और अल्लाह की रज़ा से जीना, इसमें कितना फ़र्क है। एक वो ज़िंदगी होती है जिसमें हर वक्त शिकायतें होती हैं, शिकवे होते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। लेकिन अगर आप प्लान करें और प्लानिंग के साथ चलें कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है और इस लेवल तक पहुंचना है, तो क्या आप पहुंच सकते हैं? क्या वाकई आपके अंदर की वो सारे सेंसर्स जो एक्टिव होते हैं तो वो आपको मिल सकते हैं? ये बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी गेस्ट पर्सनालिटी मौजूद हैं वो पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ नाम लूँगी और आप पहचान जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली पाकिस्तान के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट और बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, बिग ब्रदर डॉक्टर खालिद जमील। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बिग ब्रदर का टाइटल एक बहुत बड़ा टाइटल जो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिला, ये बिग ब्रदर थोड़ा सा इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि डॉक्टर खालिद जमील को तो सभी जानते हैं, लेकिन बिग ब्रदर इसको भी सब जानते हैं। ये कैसे सोच आई? ये कैसे आपने जो है वो एक भाई बन के और वो भी बिग ब्रदर बन के लोगों की खिदमत जो का एक पहलू अपने साथ रखा, ये कैसे? देखिए, बिग ब्रदर का मतलब ये होता है कि जब फैमिली के अंदर कोई बड़ा भाई हो तो घर वाले सारे, और अगर वो बड़ा भाई लायक हो या कोई अच्छे काम करता हो तो घर वाले छोटे भाइयों को कहते हैं कि बेटा इसकी तरह बनो। राइट। तो ये डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जब आप माजूरी का शिकार हो जाते हैं तो फिर बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं। सही। और फिर वो सारे काम नहीं कर पाते जो कि एक आम आदमी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो लोगों को एक हौसला देने के लिए कि मेरी ज़िंदगी अब सबके सामने ही है और बहुत कुछ हम बता भी चुके हैं जी। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, जब कमर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इसके बाद चलना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो मैं उस हालत में उठा, मैं चोट लगने के बाद मैं चला। अभी भी आपको मैं बताऊं कि मेरी दोनों टांगों में मेरी बेल्ट के नीचे कोई सेंसेशंस नहीं है। अच्छा। अभी भी सेंसेशंस नहीं है। सही। इसी तरह अगर मैं किसी को थाम के खड़ा ना हूं तो मैं 5 सेकंड से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता। सही। लेकिन मैं खुद को बैलेंस करके चल लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बड़ी बात है मेरे लिए कि आप मेरे शो में खुद चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे स्टूडियो आए हैं। हम कोहिनूर टेलीविज़न की तरफ से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी इस वीकनेस को वीकनेस नहीं समझा, आपने अपनी जो एक कमज़ोरी है उसको कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी पावर समझा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इट्स माय प्लेजर। देखिए, यही वो बात होती है ना कि दुनिया के हर शख्स में कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। जी जी। अब कामयाब और नाकाम लोगों में फ़र्क ये होता है कि जो ख़ुद को नाकाम समझते हैं या नाकाम बनाते हैं वो सारा ज़ोर डिसेबिलिटीज़ की तरफ रखते हैं। ये नहीं कर सकता, ये मैं कैसे करूँगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग ये रोना रोते हैं ना कि
اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ میں کیا کرتا، میری تو کوئی سفارش نہیں تھی، صحیح، ہمارے ملک میں تو سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا، صحیح، ہمارے ملک یہ سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، میری تو ٹانگ ٹھیک نہیں تھی میں کیسے کرتا. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. وہ اسٹیفن ہاکنگ کی طرح پورا جسم کام نہیں کر رہا، صرف پلکیں کام کر رہی ہیں، ان سے بھی دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے. ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی طرح جو نابینا تھے اور جنہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی اور ایجپٹ کے منسٹر آف ایجوکیشن بنے. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. کسی کی آواز پتلی ہوتی ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، کوئی ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ تعلیم زیادہ نہیں تھی، کوئی غربت کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اور آپ خود بھی دیکھیے گا، جنہوں نے کچھ بننا ہوتا ہے، اوپر آنا ہوتا ہے، وہ آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر جب آپ نے کام کرنا شروع کیا، آپ نے ہر پہلو پہ بات کی، ہر ٹاپک کو اجاگر کیا، زندگی جینے کے وہ طریقے بتا دیے کہ جو واقعی فیکٹس ہیں. جب ایک انسان اپنے آپ کو ڈپریشن میں فیل کرتا ہے، جب وہ کسی بھی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اپنے سارے کام وہ اپنے ڈسٹرب کر دیتا ہے، دنیا اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، اپنا آپ اس کے لیے بالکل وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن آپ اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں. آپ لوگوں کو جو اس میں موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کے جو موٹیویشنل ٹاپکس میں نے سنے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے اتنی ہمت کیسے آتی ہے بندے میں؟ دیکھیے ڈاکٹر نبیہ، آپ تو خود سائیکالوجسٹ ہو اور بہت اچھی سائیکالوجسٹ ہو، اور میں آپ سے مائی پلیجر ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک دس از the second time we are meeting and I always found you very fluent and very clear. دیکھیے جب لوگوں کی زندگی میں کلیئرٹی ہوتی ہے نا، بولنے میں بھی اور سوچنے میں بھی، تو ان کے جو مسائل ہیں وہ الجھتے نہیں ہیں. صحیح، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور جب وہ سامنے ہوتے ہیں تو وہ انہیں ون بائی ون سالو بھی کر لیتے ہیں. اب ڈپریشن کی جو زیادہ تر پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. وہ کبھی کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، کبھی خود کو پٹی اپنے اوپر آ رہی ہوتی ہے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ڈپریشن نہ ہوتی ہو. بالکل ٹھیک ہے. جس کو ٹینشن نہ ہوتی ہو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جن کو ٹینشن نہیں ہوتی وہ زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ ٹینشن ایک سٹیمولس ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو بچے امتحان دیتے ہیں، زیادہ تر بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو سارا دن گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. امتحان سے جب ڈیٹ آتی ہے نا تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اب ہم نے امتحان پاس کرنا ہے، تو محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے صرف ٹینشن کو گناہگار نہیں سمجھنا چاہیے. آپ خود کو پریپیئر کریں اس کے مطابق. میرے تو 2 چھوٹے سے ٹپس ہیں. اگر دیکھیے میں کیونکہ دیکھیے آپ نے کہا نا، میں ہمیشہ اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں انسپریشنل اسپیکر کے طور پہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں. انسپریشنل اسپیکر وہ ہوتا ہے جس نے پہلے کر کے دکھایا ہوتا ہے. دیکھیں نا، تو اب مثال کے طور پہ اگر بات بھی یہی ہے، ہاں آپ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے خود 6 دفعہ میٹرک کا امتحان دیا اور 3rd میں پاس ہوا 3rd ڈویژن میں، تو وہ اگر آ کے کہے کہ نہیں جی ٹاپ کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں، تو مطلب میں امپریس نہیں ہوں گا اس سے. تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا بورڈ میں، میں نے FSC میں بورڈ میں ٹاپ کیا، میں KE میں آیا تو میرا فرسٹ میرٹ تھا. بالکل ٹھیک. اچھا اب چونکہ میں یہ کر چکا ہوں تو اب میں اگر کوئی اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیسے کیا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے میں نے اس طرح کیا کہ ہمارے دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. جن میں سے 8 گھنٹے ہم سو کے گزار دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. 8 گھنٹے ہم پڑھائی میں یا جاب کرنے میں لگا دیتے ہیں. صحیح. باقی جو 8 گھنٹے ہوتے ہیں وہ ہم یا آرام کرتے ہیں یا منہ ہاتھ دھونا، کپڑے پہننا، اس میں ہم لگا دیتے ہیں. ٹھیک. اب یہ وہ 8 گھنٹے ہوتے ہیں جن کو آپ بچا کے اپنی محنت کے گھنٹوں میں شامل کریں تو آپ کا دن عام لوگوں سے بڑا ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. نمبر 2، میں نے یہ ذہن میں سوچا تھا اور اسی نے مجھے پے آف کیا کہ آپ نے امتحان سے پہلے پڑھائی نہیں کرنی، وہ تو کرنی ہے، لیکن جو پورے سال کا ایک ٹائم ٹیبل آپ ضرور بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ٹارگٹ آپ چھوٹے دیکھیے، بغیر ٹارگٹ کے یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے لبرٹی جانا ہے تو لبرٹی آپ کا ٹارگٹ ہے. تو آپ اگر ٹارگٹ بنائیں گے تو آپ کہیں گے نا کہ اچھا میں جیل روڈ سے جاؤں، میں مال روڈ سے جاؤں، وہ ایک رستہ متعین کریں گے. بالکل صحیح. تو جو لوگ امتحان کے قریب آ کے ٹارگٹ بنا رہے ہوتے ہیں
تو ان کو پھر وہ ٹارگٹ بھی 2-3 مہینے ملتے ہیں. تو پہلے دن سے ٹارگٹ بنائیں, پہلے دن سے تو دین آئی تھنک چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو. اچھا, رٹے سب کے تھوڑی کامیاب ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل بالکل. رٹا جو ہے وہ لگانا بہت آسان کام ہے, لیکن رٹا بھی وہی لگا سکتے ہیں جو ذہین لوگ ہیں, جن کی ذہانت جو ہے وہ کام کرتی ہے, یا جن کو واقعی وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح رٹے کے لیے بھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ بچے میں نے دیکھے ہیں جو اپنے امتحان سے بالکل تھوڑے دن پہلے جو ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں, ٹاپ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اسی وقت رٹا لگایا, وہ پہلے سے پڑھائی کر رہے ہیں, پہلے سے ان کو پتہ ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے, اس میں چیپٹر کیا ہے, لکھا کیا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن پہلے ساری کتاب پڑھ لیں اور اگلے دن جا کر وہ ساری کتاب لکھائیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایک چیز کو جب تک آپ 30 سیکنڈ تک 3 دفعہ رپیٹ نہیں کرتے تب تک آپ کو وہ یاد نہیں ہوتی. ایک دفعہ میں تو آپ کو یاد ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رٹے والے لوگ جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں؟ یہ ہماری پاکستانی جو بچے ہیں, آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ایسا ہی کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک تو کووڈ کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب بڑے مسائل آئے, تعلیم بہت ہماری جو ہے وہ متاثر ہوئی. آپ کیا دیکھتے ہیں جب آپ یہ ساری بات کرتے ہیں, ہم اپنا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں تو چونکہ بہت آپٹمسٹک ہوں تو اس لیے اپنا مستقبل بہت اچھا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جب میں کمپیئر کرتا ہوں آج کا ہمارا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اور اس ایجوکیشن اسٹینڈرڈ سے جو پیدا ہونے والے ہمارے بچے ہیں, بڑے ہونے والے بچے ہیں, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں, تو بڑے آپ حیران ہوں گے, بہت اچھا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے پی ایچ ڈیز پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ بہت بہتر ہو گئے ہیں. اصل میں جو تھوڑا سا یہاں پہ قصور ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, تاکہ ان لوگوں کو ایبزارب نہیں کر سکتے. مثلا میرا بیٹا جو ہے, ہی از اے اسپیشلائزڈ ڈاکٹر, اور وہ امریکہ میں ہے. ٹھیک. اس نے یہاں سے آغا خان میڈیکل کالج سے MBBS کیا, دین ہی وینٹ ٹو امریکہ, وہاں اس نے اسپیشلائز کیا. ناؤ ہی وانٹس ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اور یہاں آگے جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اسپیس نہیں مل رہی تو وہ تھوڑا سا ڈپریس ہوتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے. بٹ ہی از کمنگ الٹیمیٹلی. اسی طرح یہ سارے بچے آتے ہیں یہاں پہ, تھوڑا بہت ان کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن اگر ماں باپ تھوڑا ان کو انکریج کریں. دیکھیے, جگہ ہوتی نہیں ہے, جگہ بنانی پڑتی ہے. واہ ڈاکٹر صاحب, زبردست, بہت اچھی بات کی آپ نے. جگہ نہیں ہوتی, ہاں, آپ کو بنانی پڑتی ہے. آپ اگر امریکہ میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں تو وہاں بھی بنائی ہوگی آپ نے جگہ. انگلینڈ میں میری بیٹی جو ہے, شی از ڈاکٹر, بلکہ آج ہی میں بڑا خوش ہوا, اس کا ایک انٹرنیشنل, شی از ڈن MRCP اور رجسٹرار کام کر رہی ہے. تو آج اس کا ایک انٹرنیشنل پیپر پبلش ہوا. تو یہ سارے کام آپ جو ہے نا, یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف ٹو ڈو اٹ. تو یہ اگر چیزیں ذہن میں رکھوں تو مجھے پاکستان کا فیوچر بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے یہاں صرف جو ہے نا, میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تو دینا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اس ملک کی جو رفتار ہے اس کو کوئی روکے نہ. صحیح. اس کو چلنے دیں. بالکل صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں جس طرح ہمارے ابھی جو ینگسٹرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, انجینئرز ہیں, وٹ ایور جس بھی فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں, جو انہیں مشکلات یہاں آ رہی ہیں, ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے, یہاں سے نکل جائے, جو حالات جو معاملات جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن اس چیز میں جب لوگوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ایک تو یہ بہت مشکل کام ہے, اور سمجھانا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ جو ڈگریاں لی ہیں وہ بہت پیسہ دے کے لی ہیں, وہ بہت محنت سے لی ہیں, اور جب اس محنت کا صلہ آپ کو وہاں نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. میرے پاس جو ابھی پیشنٹس آ رہے ہیں, آپ یقین کریں 15-16 سال سے لے کر 25 سے 27 سال تک کے وہ ینگسٹرس ہیں, وہ لوگ ہیں جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھ رہے ہیں, ACCA کے اسٹوڈنٹ ہیں, CSS کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے, ہم اس انوائرمنٹ سے جو ہے وہ ڈپریس ہو چکے ہیں کہ ایک ہی طرح کی سفید دیواریں دیکھ دیکھ کے ہم جو ہے وہ بالکل مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس جو کالجز اور یونیورسٹیز موجود ہیں ان کا انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ہے جس میں نیچر سے قریب تر جو ہے وہ کوئی کام کیا ہو. جبکہ آپ گورنمنٹ کے ادارے دیکھیں یا ویسے دیکھیں تو ان میں تو کافی باغ اور باہر جو ہے وہ جگہیں مل جاتی ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر اچھا محسوس کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ چیزیں جو ہے بہت زیادہ آ گئی ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے بڑی ہٹ کے بات کر رہی ہوں, میں آپ کے وہ سارے ٹاپکس, وہ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں ہمارے پاس, لیکن یہ چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ینگسٹرز کے لیے اس پہ بھی بات کریں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو, جو آپ کا مشاہدہ ہے وہ بالکل صحیح مشاہدہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک بات میں اپنے ینگسٹرز کو, یہ دیکھنے والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, زندگی میں کامیابی
حاصل کر لینے کا صرف نام نہیں ہے، یا اسٹیٹس بنا لینے کا نام نہیں ہے، یا پیسے جمع کر لینے کا نام نہیں ہے، وزیر بن جانے کا نام نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر بن جانے کا نام نہیں ہے. کامیابی کا اصل مقصد ہے خوشی اور اطمینان حاصل کرنا. صحیح. اگر آپ کو خوشی اور اطمینان اپنی ماں کے قدموں میں مل رہا ہے اور اس کی قربانی دیتے ہوئے آگے آپ MRCP نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ڈبل MRCP کر لیا. کیونکہ میں اپنے کچھ دوستوں کو ایسے جانتا ہوں جو بہت لائق تھے کالج میں، اور اس کے بعد ہم جب باہر سے پڑھ کے آگے تو میں ان میں سے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، تو ایک دفعہ میں سڑک سے گزر رہا تھا تو میں نے اس ڈاکٹر کا کلینک دیکھا. اچھا. تو میں نے کہا یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو بڑا لائق ہوا کرتا تھا. تو میں اس کے اندر چلا گیا تو وہ بیٹھا ہوا ملا، تو میں نے کہا ہم تو سارے کچھ نہ کچھ کر کے آ گئے، تو تم یہیں پہ بیٹھے ہو. تو یہ جملہ اس نے کہا تھا. اس نے کہا میں نے 2 MRCPs کی ہیں. تو میں کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک کام کیا کرتے تھے، ہاتھوں والا کام کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور مجھے انہوں نے ڈاکٹر بنا دیا. تو میں باہر جب جانے لگا تو انہوں نے کہا یار ہون تے ساڈے چنگے دن آنا لے سی، تو ہون تو جا رہے ہیں، اسی 4 سال 5 سال انتظار نہیں کر سکتے. تو اس پہ اس نے فیصلہ وہ ختم کیا، وہیں پہ کلینک کھولا، اور وہ کہنے لگا کہ جی میں دونوں کی خدمت کر رہا ہوں تو ڈبل MRCP. واہ. تو اس لیے میں یہ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے گولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمارے بچوں کو کوئی ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ پالیسی تھوڑی بہت ضرور چینج کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں کالج نہ بنائیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں اسکول نہ بنائیں. کیونکہ جو آپ بچے کو دیکھیں، ہمیشہ آپ بڑے لوگوں کی باتیں سنا کریں، وہ کہتے ہیں بچے کو تعلیم نہیں تربیت بھی دیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں تعلیم تو آپ 4 دیواری میں دے سکتے ہیں، تربیت دینے کے لیے ایک تو خود کو رول ماڈل بننا ہوتا ہے، رائٹ، اور دوسرا وہ انوائرمنٹ بھی دینا ہوتا ہے. بالکل دینا. اگر آپ اسے ورزش کی بات کرتے ہو تو آپ کو گراؤنڈ ہو جہاں پہ آپ ورزش کراتا وہ دکھا سکے. بالکل ٹھیک ہے، آپ تو اس چیز کو بہت بہتر جانتے ہیں ڈاکٹر. آپ کے لیے تو ورزش بہت اہمیت رکھتی ہے. بالکل. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگین ایک اپنے پیشنٹ کی بات بتاؤں. جی ضرور. تو اس دن وہ چھوٹا ایک بچہ آیا، ذرا موٹا سا تھا، تو میں نے کہا کہ بیٹا تم کوئی گیم کھیلو. تو کیا کرتے ہو؟ اس کی امی نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا نہیں کھیلتا، یہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور یہ کرتا رہتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں تم یو مسٹ پلے فٹ بال. تو جب 2 مہینے بعد آیا تو اور موٹا ہوا تھا. اچھا. تو میں نے کہا تم نے تو فٹ بال کھیلنا تھا. کہتا سر میں کھیلتا ہوں. میں کتنی دیر؟ کہنے لگا میں 3 گھنٹے کھیلتا ہوں. تو میں کہا تمہارے گھر کے پاس کہاں پہ کون سا گراؤنڈ ہے؟ کہتا نہیں میں ویڈیو پہ کھیلتا ہوں. تو اب ہر چیز آن لائن ہوتی جا رہی ہے، ڈیجیٹل ہو گئی ہے. ہاں تو اس سے بچنا ہے. فزیکل سب کچھ ختم ہو گیا، اب سب ڈیجیٹل ہو گیا. ہمارے پاس ایک گیجٹ آ گیا ہے، بچے بھی اور سب وہ کہتے ہیں نا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، تو کہاں کھیلتے ہیں ہم، جو ہے وہ اپنی گیم پہ کرکٹ کھیلتے ہیں. یہی وہ والا حساب ہو گیا بچوں کا. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح تو ماں باپ کو کوشش کرنی ہے، ٹیچرز کو کوشش کرنی ہے، ہر بندہ اپنی کوشش سے ایک سٹیپ بیک ہو گیا ہے. آپ نے دیکھیے کوشش کی، اتنے سال ہو گئے آپ کو یہ کوشش کرتے ہوئے، تب آپ جو ہے وہ آج آپ ایک بگ برادر کے طور پہ آپ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ ضرور بات کریں اور بتائیں پوری دنیا کو، پورے لوگوں کو، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے کہ بگ برادر جو اتنا بڑا پروجیکٹ تھا اس کا آغاز کیسے کیا، اور اب جب اس کی بنیاد رکھ دی ہے تو کب تک اس پروجیکٹ کو آپ کمپلیٹ کر لیں گے؟ دیکھیے اس پہ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں جاپنیز جو جائکا ہے اس کے ساتھ بھی جی، اور پاکستان میں بھی، تاکہ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں. جی، ہمارے یہاں جو ڈسیبل بچے یا اسپیشل بچے جسے ہم کہتے ہیں ان کی کیئر ماں باپ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بہت لمبی عمر دے اور زندگی دے. لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب ان میں سے ان کی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر ان بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یا تو یہ بچے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا پھر بعض اوقات دیکھیے بہن بھائی بہت پیارا رشتہ ہے، صحیح بات، لیکن جب ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اتنا سنبھال نہیں سکتے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم گورنمنٹ کو موٹیویٹ کریں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ اس قسم کے سینٹرز بنائیں جن سینٹرز کے اندر ان بچوں کو پرماننٹلی رکھا جا سکے، ان کی اللہ نہ کرے ماں باپ کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے، اور ایسے بچوں کے ماں باپ کو ہم یہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو جائیداد ان بچوں کی بنتی ہے وہ اس کا جو شیئر ہوگا اس سے خود
ان جگہوں پہ اپنے بچے کے لیے کمرہ بنائیں. صحیح. جب تک آپ کو اللہ زندگی دے، صحت دے، آپ رہیں. پھر درمیان میں ایک ٹرانزینٹ فیز لے کر آئیں. کبھی کبھار وہاں بھیج دیا، کبھی نہ بھیجا، لیکن الٹیمیٹلی کبھی کوئی وہ ہوگا. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کو پرم کہتے ہیں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ری ایبلیٹیشن میڈیسن. جی بالکل ٹھیک. اب ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کس نے سوچا تھا اور کیا، لیکن ایک گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے، زمین بھی اس کے لیے دے دی، لیکن ہماری ریڈ ٹیپ سب بیچ میں آ جاتی ہے. وہ پروجیکٹ اب اس گورنمنٹ کے پاس آ گیا ہے، اینڈ دس گورنمنٹ از آلسو ویری سیریس اباؤٹ اٹ. میری ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی اس سلسلے میں ملاقات ہوئی، اور ہم دونوں نے پی ایم اے میں اکٹھا کام کیا ہوا ہے. شی واز اے جنرل سیکرٹری، آئی واز جوائنٹ سیکرٹری، اینڈ شی از اے ویری ڈائنامک لیڈی. آپ دیکھیں نا، ابھی وہ کینسر ہونے کے باوجود شی از فائٹنگ. تو وہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. میں چاہ یہ رہا تھا، جو ایک جملے میں بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ دل کے مریضوں کے لیے اتنے ہاسپٹل ہونے چاہیے، گردے کے مریضوں کے لیے اتنے بیڈز ہیں ہونے چاہیے، بچوں کے لیے ہونے چاہیے. ڈسیبل لوگوں کے لیے، جن کو ڈسیبلٹی ہے، پورے پاکستان میں ایک بیڈ بھی نہیں ہے. صحیح. ان کا بھی تو ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، اور ہر بڑے صوبے میں، بڑے کیا ہر صوبے میں ہونا چاہیے، اور ہر بڑے شہر میں ہونا چاہیے. تو آج کل میں جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، سو آئی ایم پلاننگ، اور کچھ اس پہ ہم نے کام بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس قسم کے سینٹرز بنانا چاہتے ہیں. یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے آپ کا، اور مجھے پوری امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جس طرح ہمیشہ سے کامیاب ہوتے آئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ جب انسان خود سے ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ وہ حساب ہے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کچھ لوگوں پر. اور جب آپ کی پوری ہسٹری دیکھیں، آپ کی بایوگرافی دیکھیں، آپ کا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مدد کرنے کا جذبہ دیکھیں، تو یہ کچھ اللہ کے فضل جو ہے نا وہ بہت زیادہ کچھ لوگوں پر ہوتا ہے، جو پھر لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے لیے سوچتے نہیں ہیں لوگ. یہاں اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے لیے چیزیں بنانے کی سوچتے ہیں، کسی کا کوئی نہیں سوچتا. اب آپ دیکھیے، آپ نے کتنا بڑا بات سوچی کہ وہ بچے جو ڈسیبل ہیں، جو نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، یا نہ دیکھ سکتے ہیں، یا نہ چل سکتے ہیں، ان کے ماں باپ اگر ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں رہتے، ظاہر ہے کہ ہر جو دنیا میں جان آئی ہے اس نے جانا تو ہے. تو ان کے لیے کچھ ایسا ہو جائے کہ بعد میں بھی ان کی ٹیک کیئر ہوتی رہے، اور ان کے پاس اپنی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ انہیں رکھا جا سکے. تو یہ بہت بہترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی کرے. اور ظاہر ہے کہ ایک جو آپ ایز اے بڑے بھائی ہونے کے ناطے یہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب، جب زندگی میں کبھی اکیلے ہوتے ہیں آپ کو تو پرسکون نیند آتی ہوگی. جی بالکل. دیکھیے، میں آپ کو بڑے مزے کی بات، آج کل دنیا کا سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے کہ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، لوگوں کو نیند نہیں آتی. انہیں نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے جو اندر سے بار بار تنگ کرتی ہے. کچھ لوگ بالکل کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کوئی دل نہیں دکھایا، کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن نیند نہیں پوری کر پاتے. ڈاکٹر صاحب، یہ اگر کوئی آج کے دور میں سکون سے 8 گھنٹے سو جاتا ہے نا، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی. بالکل بالکل. دیکھیے، آپ اگر ایک اچھی نیند چاہتے ہیں نا، تو ایک تو پورا دن محنت کریں. صحیح. کیونکہ جب آپ بیکار نہیں بیٹھیں گے، محنت کریں گے، تو آپ تھکیں گے، اور تھکیں گے تو آپ کو نیند آئے گی. تو یہ تو دیکھیں نا، محنت سے ایک تو آپ کا فائدہ ہو گیا. صحیح بات ہے. ایک انسانیت کا فائدہ ہو گیا. آپ کی جو ہے چیزیں بہتر ہو گئیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا، بڑے خواب دیکھا کریں. ہاں، بڑے خواب اگر آپ اس وقت تک دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ بڑے خوابوں کے بارے میں سوچیں گے نہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں، جو سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے آنکھیں کھلے ہوئے اور نیند کے بغیر خواب دیکھنے کا، وہ وقت ہوتا ہے سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کا. واہ. کیونکہ جب آپ آنکھیں بند کر کے سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو لہر ہمارے برین میں 4 لہریں ہوتی ہیں. جی. ایک ڈیلٹا ویو، ایک الفا، ایک بیٹا، اور ایک تھیٹا. جی. تو جو تھیٹا ویو ہوتی ہے، یہ ویو آف کریٹیوٹی ہے. ٹھیک. یہ ہماری سونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اور جاگنے کے آدھا پونا گھنٹہ بعد تک رہتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر اس وقت آپ کچھ پلان کریں گے تو یاد رکھیے گا، وہ پھر ایک خواب کی صورت میں آپ کو آئیں گے، آپ کو رستہ دکھائیں گے. اور میں اب آپ کو ایک مثال دے کے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کتنا فائدہ تاریخ میں نظر آتا ہے آپ کو. آپ کو پتہ ہے جو انسولین ہے اور پینسلین،
میں پینسلین کی پہلے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ دنیا میں ایک بہت بڑا, جس طرح کہتے ہیں نا اسٹون ایج, تو اسی طرح, اور پھر آئرن ایج, تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں پری پینسلین ایج اینڈ پینسلین ایج. اینٹی بایوٹک پہلی دفعہ بنی تھی. بالکل ٹھیک. اور پینسلین بنانے والا جو اس کا موجد تھا وہ سوچتا رہا میں کیسے بناؤں, سوچتا رہا, اس سے نہیں بن رہی تھی. تو ایک دن وہ تھک کے لیٹ گیا, اور یہی تھیٹا ویو آئی. سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ کاش کیا ہو, کیسا ہو, اور پھر اس نے خواب میں دیکھا اور اس کو کچھ اشارے ملے کہ اگر یہ جو ہوتے ہیں نا جس میں سانپ ہوتے ہیں یا اس قسم کے یہ کنکھجورے ہوتے ہیں کہ وہ یوں پڑیں, تو اس سے اس نے رنگز بینزائن کے ڈسکور کیے. اور بعد میں ان کو جب وہ پریکٹیکلی اس نے کیا تو اس سے ان اشاروں کو ذہن میں رکھ کے اس نے پینسلین ایجاد. تو یہ جو خواب ہوتی ہے یہ آپ اگر اس وقت کچھ سوچتے ہیں تو وہ برین میں آتی ہے, اور آپ کو جو ہے وہ انڈیکیشنز آتی. اچھا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں انڈیکیشنز آتی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے. یہ کیا کانسیپٹ, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے اس ٹائم, کیونکہ اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ہیوی کھانا کھا لیتے ہیں, آپ فوراً سے جو ہے وہ جا کے سو جاتے ہیں, یا پھر آپ کوئی ایسی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا آپ ایسے کوئی جو ہے وہ آج کل تو ایپس اتنی آ گئی ہیں وہاں پہ مختلف قسم کی جو ہے وہ شرارتی چیزیں یا کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھ کے سو جاتے ہیں, تو وہ پھر اس کے مطابق ہی آپ کو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو لوگ اس کو بھی انڈیکیشن سمجھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, بالکل کچھ حد تک تو بالکل آپ جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں نا دو باتیں بڑی اہم ہیں. کچھ چیزیں پیورلی اسپرچول ہیں, ان کو آپ ان کے ساتھ نہیں ملا سکتے. ظاہر ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ بار بار کوئی چیز سوچو گے اور آپ کو جیسے ایپس جو ہے وہ آپ نے لوڈ کیے ہیں, ان سے کوئی انفارمیشن ملی اور الٹیمیٹلی برین میں جا کے کبھی موقع ملا تو خوابوں میں ہم پوری بات کریں گے. تو لیکن ابھی جو آپ نے بات کی ہے انٹیوشن اس میں آ رہی تھی کہ جی انٹیوشنز کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے, اور وہ خواب میں بھی آ سکتی ہے اور خواب کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. تو آئی اسٹرانگلی بلیو ان انٹیوشنس. اور انٹیوشن جو ہے نا, اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. ہماری برین کے اندر جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں ان کی اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے, جو فوٹونک ویوز ہوتی ہیں. تو بعض اوقات آپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ اگر اس سے تیز ہو جائے تو وہ وقت سے تھوڑی سی آگے بھی چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور جو وقت میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں. لیکن یہ پھر انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو بڑے پیور ہوتے ہیں, جو بڑے اسپرچول ہوتے ہیں. یعنی ایک مادہ پرست جو ہے نا اس کو کبھی ایسی انٹیوشن نہیں ہوگی. یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. یا پھر وہ اللہ والے ہوتے ہیں, یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دیکھیے جب ہم اسپرچولیزم کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ایک ماحول اور ایک سریک کرینے کا طریقے کا ایک اس کا نام ہے. بالکل ٹھیک. تو اب آپ کو یہودیوں میں بھی ملے گی روحانیت, آپ کو باقی مذاہب میں, ہر جگہ ملے گی. بیسٹ جو ہے اس کی فارم وہ اسلام کے اندر ملتی ہے. تو آئی تھنک جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں, جو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے. آپ نے ایک تیسرے جنم کی بھی بات کی ہے, تیسری دنیا کی, تیسری زندگی کی بھی بات کی ہے اپنی کتاب میں. اس کو بھی جو ہے یہ کیا ہے, یہ تیسری جو ایک ویو آپ کی زندگی میں آتی ہے, چلیں آپ اس چیز سے گزر گئے کہ آپ اس دنیا میں آئے, اور یہ تیسرا جو جنم ہے یا تیسری جو زندگی آپ کو ملتی ہے یہ کیا ہے؟ ہاں, میری 3 کتابیں ایسی ہیں جن میں تیسرے کا لفظ ہے. تیسرا جنم تو میری آٹو بایوگرافی ہے. جی. اور ظاہر ہے وہ تو میں 1 یا 2 منٹ میں نہیں بتا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے اس کتاب میں یہ شو کیا کہ اگر بتایا ہے میں نے کہ اگر میں بہت ایکٹیو تھا اور ایک دم میں ڈسیبلڈ ہو جاتا ہوں تو پھر جب میں نے زندگی نئے سرے سے شروع کی تو وہ ایک نئی زندگی تھی. تو وہ ایک قسم کا نیا جنم تھا. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کے بعد اس کتاب آگے پڑھیں تو اس کے اندر پھر ایک میرے ساتھ ایموشنل سانحہ واقعہ بھی پیش آتا ہے. تو اس کے بعد بھی پھر میں ایک نئی زندگی گزارتا ہوں. تو اس طرح میں نے اس کو تیسرا جنم کہا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہر وقت آپ کی زندگی کے کچھ ٹرنز آتے رہتے ہیں اور ہر ٹرن پہ آپ کو لگتا ہے کہ آج مجھے ایک نئے راستے کا سامنا ہے, ایک نئی زندگی ملی ہے,
تو یہ جو نئی زندگی ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن کیا ہوتی ہے انسان کے لیے؟ کیونکہ انسان کو یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا ہے اور وہ بچ گیا ہے اور دوبارہ سے اسے ایک نئی زندگی ملی ہے تو یہ زندگی اسے کیوں ملی ہے؟ کچھ لوگ اس کو بھی جو ہے وہ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان لوگوں کے لیے اور اس کو سمجھنے والوں دونوں کے لیے ذرا بیان کر دیں کہ یہ کیا ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے میرے ہر آدمی کے اپنے بلیفس ہوتے ہیں, میرے اپنے بلیف ہیں. میرا ایک تو یہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے, کوئی معذوری دیتا ہے, غربت دیتا ہے, کوئی پریشانی دیتا ہے, ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ایویں ہی تو نہیں کسی کو دے دے گا. تو میرے نزدیک وہ شخص اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. واہ. دیکھیے ہم 5-6 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر مجھے پانی پینا ہوگا تو میں کسی اپنے کو کہوں گا کہ تکلیف اٹھاؤ اور پانی لا کے دو. بالکل ٹھیک. میں مہمان کو نہیں کہوں گا. صحیح. تو اسی طرح جب یہ تکلیف, یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی تو پیدا کرنی تھی نا. یہ تو نہیں کہ سب کو ایک شکل کا بنا دیتا, سب کو ایک جیسے کپڑے پہ, ایسا تو نہیں. اللہ نے جس طرح پھولوں کے رنگ, کسی کا لال, کسی کا نیلا, کوئی خوشبو عجیب کیسی ہے, کوئی کیسی ہے, نہیں. اسی طرح اللہ نے کوئی چہرہ جو ہے وہ مون شیپ بنا دیا اور کوئی پھول شیپ بنا دیا. تو جس طرح یہ ڈائیورسٹی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈسیبلٹی دے دی, کسی کو رنگ گورا دے دیا, کسی کو چھوٹا بنا دیا, اونچا کر دیا. یہ ڈائیورسٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی یہ چیز دیتا ہے تو اس کی ایک تو وہ اپنوں کو تکلیف دے گا, تو اس تکلیف کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا تحفہ سمجھ کے قبول کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے امتحان میں ڈال دیا. بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ پھر امتحان ہوتا ہے. صحیح. کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ تکلیف یا یہ جو بھی شکایت آپ کو لگ رہا ہے تو اگر دے دی ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس پہ شکر ادا کریں. صحیح صحیح. آپ شکر ادا کریں کہ اللہ میاں تو نے, دیکھیں نا میری ٹانگیں کام نہیں کرتی, بالکل ٹھیک, ہاتھ تو کام کرتے ہیں نا. صحیح. یہ بھی تو ہو سکتا تھا میری چوٹ میری کمر پہ نہ لگتی, گردن پہ لگتی, بالکل ٹھیک, تو میرے ہاتھ بھی کام نہ کرتے. بالکل ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, تو نے بڑی آزمائش سے بچا کے چھوٹی دے دی. واہ. غربت آپ کو مل جاتی ہے تو آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا. آپ کی تو سر پہ چھت ہے, آپ یہاں پہ سڑک پہ دیکھیں, کچھ لوگ رات کو سڑک پہ سوئے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ دوسرا وہ ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھیں نا. ایگزیکٹلی. اور پھر تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ if winter comes will spring be far away, اسی طرح اگر دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ضرور آئے گی, اور اگر خزاں ہے تو بہار بھی ضرور آئے گی. اور آپ دنیا میں دیکھ لیں جن لوگوں نے بھی پھر چیلنج سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی پہلے تو اس کو قبول کیا اور پھر اس کی رضا کے لیے اس کو چیلنج سمجھ کے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کی, اللہ پھر اتنی برکت ڈالتے ہیں. کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برکت بھی کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیے نا 10 دکاندار ہوتے ہیں ایک ہی لائن میں, اور 10 ہی مٹھائیاں بنا رہے ہوتے ہیں یا جلیبیاں تل رہے ہوتے ہیں, ایک پہ تانتا بجا ہوا ہوتا ہے اور باقی 6 بیکار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ برکت کیا ہوتی ہے. کچھ لوگ 20,000 روپے کما کے مہینے کا خوش ہیں, خوش بھی ہیں, اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے. اور کچھ 2 لاکھ روپے کما کے رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ برکت بھی ایک تیسرا پہلو ہے. صحیح بات ہے. یہ تو یہ بھرپور ٹاپک ہے ایک ڈاکٹر صاحب کہ جو ہے وہ برکت یہ بڑی چیز ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور آج ہمیں ہر جگہ یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ کچھ تھوڑا کما کے بھی خوش ہیں اور کچھ اتنا کما کے بھی خوش نہیں ہیں. یہ جو خوشی ہے یہ آپ کے اندر سے آپ کو ملتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خدمت خلق کرتے ہیں ان کو ہی اچھی نیند آتی ہے. روز کا ایک اچھا کام اگر بندہ کر لے تو میرا خیال ہے اچھی نیند آ جاتی ہے. لوگ نیند کی دوائیاں لے کے سونا چاہتے ہیں, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تھیراپی دی جائے تب جا کر وہ سوئیں. لوگ یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹرز کے چکر لگا کے تھک جاتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی. ایک خاتون میرے پاس آئیں ڈاکٹر صاحب, 2 سال سے وہ سوئی نہیں تھی. 2 سال ہو گئے تھے ان کو اپنی زندگی کے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ڈپریشن نہیں, کوئی تکلیف نہیں, لیکن وہ سو نہیں پاتی تھی, ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی. جب 2 سال بعد انہوں نے مجھ سے 6 سے 7 سیشن لیے تو اس کے بعد انہوں نے سونا شروع کر دیا. اب ان کی پرابلم کیا تھی کہ ان کی بات سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں تھا.
انہوں نے جب اپنی بات میرے ساتھ شیئر کرنی شروع کی اور میں نے اس کے بعد ان کو تھیراپی دینی شروع کی تو اس سے ان کو نیند اور پرسکون ہو گئی, ان کے اندر سے سارا ماحول جو تھا وہ پرسکون ہو گیا. اور اس کے بعد جب وہ اب سوتی ہیں تو ڈیلی مجھے صبح ایک دعا کا میسج آتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا وہ سب سے پریشیس ٹائم ہے کہ جو انسان صرف اسی لیے کام کر رہا ہے, دنیا میں آیا اسی لیے ہے کہ لوگوں سے آپ دعائیں سمیٹیں. یہاں تو ہم پیسے کی بات کرتے ہیں کہ جو جتنا مہنگا ڈاکٹر ہے اس کی اتنی زیادہ ویلیو ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی تو بات کریں نا, ہمارے ڈاکٹرز کو کیسا ہونا چاہیے, ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. آپ کے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کے کمنٹس بھی میں نے پڑھے ہیں, میں نے آپ پر کافی جو ہے وہ ریسرچ کی, اور ان کے کمنٹس میں لکھا تھا کہ جب ہم اور دوسری کلینکس پر جاتے ہیں تو وہاں رش لگا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے, لیکن جب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اتنا لمبے کر کے میسیجز لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں کمنٹس میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تو ڈاکٹر صاحب کا چہرہ دیکھ کر ان کے جو ہے ویلکم کرنے کے انداز سے ہی ہماری آدھی بیماری جو ہے وہ سیٹلڈ ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی تو بتا دیں ذرا. نہیں, آئی تھنک جنرلی ڈاکٹرز زیادہ تر بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کچھ چیزیں تجربے میں آتی ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. صحیح. میرا جو ایک تجربہ تھا جس نے مجھے سکھایا وہ یہ تھا کہ میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, تو ایک مریض آ گیا تو اس کے پیٹ میں بڑا شدید درد تھا. اچھا. تو اب میں پوری رات جاگ رہا تھا, ابھی صبح ہونے والی تھی, تو میں اس سے پہلے ہر 2 گھنٹے بعد چائے پیا کرتا تھا. اچھا. تو میں چائے پی رہا تھا تو اس کا والد آیا, کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے, تسی چاہ چھڈو تو تسی میرے نال چلو. وہ ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر کا کمرہ بھی ہوتا ہے. صحیح, بالکل. تو میں نے کہا یار میں 2 گھونٹ پیوں, میں آ رہا ہوں. تو تمہوں چاہ دی پئی ہوئی ہے, بچہ ساڈا تڑفن دے پنجابی میں اس نے کہا کہ تڑپ رہا ہے اور آپ کو چائے ہی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار ایسی کیا قیامت آ گئی ہے, مجھے چائے تو پینے دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس, تو میں بڑے غصے میں نا اٹھا اور اٹھ کے میں وارڈ میں گیا. تو میں نے کہا یار کی ہو گیا, تو جوان بن, مرد بن, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کسی کو. تو میں نے اس زمانے میں, یہ بہت پرانی بات ہے, آج سے کوئی 38 ایئرز 40 سال پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں ڈسپوزیبل سرنجیں بھی نہیں ہوتی تھیں. اچھا. نہیں ہوا کرتی تھی. صحیح. تو میں نے وہ ایک وہ اس کے شیشے کے ٹیکے ہوتے تھے اور وہ ابالتے رہتے تھے, نیڈل ابالتے رہتے تھے, تو میں نے ان میں سے ٹیکا ایک نکالا, اس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا, پھر میں نے وہ بسکو پین کا ایک انجیکشن لے کے تو اس کو لگایا. گرینلا بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا. مطلب آپ کو ہر دفعہ پرک کرنا پڑتا تھا. ٹھیک. تو میں نے اس کو ٹیکا لگایا, اس کو سکون آ گیا. تو میں جب جانے لگا تو کیونکہ وہ ٹیکا لگاتے ساتھ ہی آرام آ جاتا ہے, تو جانے لگا تو اس کے باپ نے شکریہ ادا کیا, لیکن میں نے بڑے اس کو دیکھا, میں نے کہا یار مجھے چاہ تو پی لینے دیتے. اب کیا ہوا اتفاق سے نیکسٹ ڈے, کیونکہ ہم ہاسٹل میں رہتے تھے, تو ہم نے کہ لڑکوں نے کڑھائی گوشت کھایا رات کو, یہ لکشمی چوک سے. اچھا. کیونکہ ہمارے ہاسٹل کے ساتھ تھا. اچھا. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز کھائی ہوگی, میرے پیٹ میں درد ہو گیا. اب میں جب آیا تو تقریباً اسی بیڈ کے اوپر یا ساتھ والے بیڈ پہ میں لیٹ گیا. تو میں نے ڈاکٹر کو کہا, وہ میں اس کا کیا نام لوں, وہ بعد میں وائس چانسلر بنا اس کا ایک میڈیکل کالج کا. اچھا. تو میں نے کہا یار مجھے ٹیکا لگا, تو میں بڑی سخت درد ہو رہی ہے. تو اس وقت ایک پیشنٹ آ گیا ہارٹ کا. اچھا. اس زمانے میں ہارٹ کے مریضوں کو بھی نا ٹیکا لگا کے تو وہ کر دیا کرتے تھے. اچھا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار میں لگاتا ہوں, یار تو جوان آدمی ہے, کی ہو گیا, کوئی 10 منٹ ویٹ کر. مجھ سے 10 منٹ کیا 1 منٹ نہیں ویٹ ہو رہا تھا. صحیح. تو مجھے وہ کل والا لڑکا یاد آ گیا. تو میں نے کہا اس کا باپ بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ تینوں چاہ دی پئی ہوئی ہے, میرا بچہ تڑپ رہا ہے. تو یہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ میں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے, وہ میرے دماغ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کو اس کے جوتوں میں کھڑا ہو جانا چاہیے. صحیح. وہ یہ دیکھے کہ میں اس طرح ڈاکٹر کے پاس آتا, میں مانتا ہوں کہ سب کچھ کرتے ہوئے کچھ ہوں گے پیشنٹ جن کو ہم ٹائم کم بھی دے یا کچھ ناراض بھی ہوئے ہوں گے, کچھ خوش بھی. یہ تو ایک ہے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100% سارے خوش ہوں, لیکن I try my best کہ I should put myself into their shoes. تو
تو آئی تھنک دس از ایوری بڈی شوڈ ڈو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کل کے جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان سے کافی شکایتیں جو ہے وہ اکثر موصول ہوتی رہتی ہیں. میری تھوڑی سی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خود جا کر ہر جگہ وزٹ کرتی رہتی ہوں اور وہاں سے مجھے جو بھی لوگوں کے مسئلے مسائل یا چیزیں ملتی ہیں اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتی ہوں, اور پھر جو بھی اس سے کنسلٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں بلا کر ان سے پوچھا بھی جاتا ہے, کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ ایک سینئر ڈاکٹر ہیں, آپ اتنے عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ جو وہ اتنے, ایک تو ہائپر بہت ہے, ڈاکٹرز کو بھی کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ میرے کچھ پیشنٹ بھی میرے جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں جو پراپرلی جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس پیشنٹس بہت زیادہ آ جاتے ہیں, ہم ایک دم ڈپریس ہو جاتے ہیں, اور جیسے آپ نے اپنی سٹوری سنائی کہ ہم ایک دم کسی کو جھڑک بھی دیتے ہیں یا کسی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑا صبر کر لو. لیکن ہمیں جس طرح سے آپ کی یہ سٹوری سن کر یہ احساس ہوا کہ جب کوئی پیشنٹ تکلیف میں آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. بس آپ یہ چھوڑ دیں کہ اس وقت آپ کیا کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس تکلیف میں ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے. ڈاکٹر صاحب یہی ساری دنیا کا حال ہے, ہمارے ملک کا حال ہو چکا ہے کہ جب تک ہم کسی تکلیف سے گزرتے نہیں ہمیں دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے ہو جائے گا. ایک یہ جو لارے لگانے کا پروسیس ہمارے ملک میں بہت زیادہ عام ہے کہ جس میں سبھی شامل ہیں, کوئی کسی بھی پوسٹ پہ ہو, کوئی کہیں پہ بھی ہو, کہ کوئی بندہ اپنی مجبوری, بیماری سے بھی زیادہ تکلیف میں وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی مجبوری لے کر جب وہ کسی کے پاس آ رہا ہوتا ہے, یہ شاید اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے اس کو, اور پھر آگے سے اس کو ایک لارا ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, پھر لارا ملتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. اس کی اسی طرح پوری زندگی جو ہے وہ لاروں میں گزر جاتی ہے لیکن اس کے کام نہیں ہوتے. اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل, میں نے اس پہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا تب دیکھیے گا, تو اس پہ میں ان ٹاپکس پہ میں نے ایک ابھی ریسنٹلی پوسٹ کیا تھا کہ لرن ٹو سے نو, نہ کرنا سیکھیں. ہاں دیکھیے ہم جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں نا سب کانٹیننٹ کے, ہم پرتکلف لوگ ہوتے ہیں, ہم کسی کو نہ نہیں کر سکتے. ہاں جی. اچھا پھر نہ کر کے پھر ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے, میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں, کسی نے آپ سے پیسے ہی مانگ لیے, ادھار ہی مانگ لیا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اب آپ وہ اتنی مجبوری لے کے آیا, اچھا وہ کہنے والا یوں نہیں کہتا کہ مجھے ادھار چاہیے, وہ کہتا ہے تواڈے علاوہ تو کوئی ہے نہیں جڑی میری تے اے تے اس تو بغیر تے اے, یہ ساری باتیں کر سکتے ہو. ہاں جی بالکل ٹھیک. اب آپ ایک دم کیا کہو اس کو, تو پھر آپ کہتے شاہ میں اب یہ جو 5-6 جملے ہیں نا یار, اچھا میں دیکھدا, ہاں میں کچھ کردا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو گے بھی نہیں اور کچھ کرو گے بھی نہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے. آپ وقتی طور پہ اس کو تسلی دے کے ٹال رہے ہوتے ہو. آئی تھنک دیٹس رانگ. وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اگلا ایک ہفتہ ضائع کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد جب آپ سے پھر آپ کئی دفعہ وہ فون کرتا ہے, آپ فون نہیں اٹھاتے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ یار اوے ادھر فون ہے گئے, پھر پوچھے گا میں کی کہنا, چک دے ہی نہیں. صحیح بات. تو اس لیے زندگی میں نہ کرنا سیکھیں, سچ بولنا سیکھیں. جی اچھا اب یہاں 2 فرق پڑتے ہیں. جی. ہمارے یہاں چونکہ پروفیشنل جو ہے اپروچ کم ہے. ابھی آپ نے ینگ ڈاکٹرز کی بات کی تھی, آپ یقین جانیں جس طرح کے ینگ ڈاکٹرز آج ہیں ایسے ہی ینگ ڈاکٹرز ہم تھے, ہم بھی ایسے ہی تھے. صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ کمپیئر کریں, جس طرح میں آپ کو اپنے بچوں کو بتا رہا تھا باہر ہیں, ایک میری بیٹی جو تیسری سب سے چھوٹی ہے وہ ڈاکٹر, وہ یہاں پہ پاکستان میں رہتی ہے, صحیح وہ جاب کر رہی ہے. اب وہاں کے جو دوسرے ملک ہیں وہاں پہ ایک پروفیشنل ایک پروٹوکول ہے کہ پیشنٹ آیا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, فکسڈ ہے. اب پاکستان میں کیا ہے کہ ایک پیشنٹ آیا, اگر اس کے ساتھ کچھ بڑے امیر لوگ ہیں تو وہ سب کچھ توڑ تاڑ کے, اور ڈاکٹر صاحب چھڈو پہلے ساڈے بچے نو ٹیکا تے لاؤ, صحیح بات ہے, پہلے دا آپریشن تے کرو, MRI کی لسٹ بنی ہوگی. تو جب یہ نہیں ہوتا, اور میں آپ کو بتاؤں 90% جو ینگ ڈاکٹرز بیچارے بدنام ہو رہے ہیں, یہ وہ بدنام ہوتے ہیں کہ جو اصول کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. کوئی بڑا ان کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے, یہ مانتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ دستوں گریبان ہو جاتا ہے. صحیح. تو آئی تھنک یہ تہذیب ہمیں سب کو سیکھنی پڑے گی, جن میں پروفیشنلز بھی ہیں, اور پروفیشنلزم لانا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اب ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں روزانہ کی بنیاد پہ جب اتنے پیشنٹس آئیں گے کہ وہاں ڈاکٹرز کی کمی ہوگی, اب یہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ڈاکٹرز زیادہ ہوں, عملہ زیادہ ہو, چیزیں زیادہ ہو, تاکہ آپ اتنے لوگوں کو ڈیل کر سکیں. تو وہاں پہ بھی یہی ایشوز جو ہے نہیں, آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کو دیکھ لیں. بالکل. یعنی اس وقت پورے پاکستان میں
कितने लोगों पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है? ऐसा ही है, अब आप देख लें, यानी ऐसे ही। लाखों पे एक होगा। ऐसा ही है। और दूसरे ऐसे मुल्कों ही। की आप मिसाल कितने लेके लोग देख लें, वहाँ पे कुछ आटे में नमक के बराबर। हाँ, तो आपके पास डॉक्टर ज्यादा हों, आपके जी, पास ज़्यादा, साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल, ज्यादा हों, बिल्कुल। साइकेट्रिस्ट ज्यादा हों, बिल्कुल। हॉस्पिटल ज्यादा हों आपके बिल्कुल। पास, तो हर चीज़ खुद ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, जिंदगी में जीने के 2 ही तरीके हैं, सुना तो यही है। क्या कोई तीसरा तरीका है जिस पे इम्प्लीमेंट करके इंसान जी सकता है? एक सही है और एक गलत रास्ता है, डिपेंड ऑन यू कि जो मर्जी इख्तियार कर लें, या लोग जो बीच में से तीसरा रास्ता निकालते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते हैं और फिर हार जाते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप पूछें कि क्या ज़िंदगी में 2 ही रास्ते हैं, तो मैं कहूँगा ज़िंदगी में तो हज़ारों रास्ते हैं। सही। 2 नहीं, हज़ारों। सही। असल में सब कुछ जो है ना, वो हमारी परसेप्शन है। राइट। दुनिया में सही गलत है ही नहीं। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ जी। कि ये बात डॉक्टर साहब आपकी मुझे समझनी पड़ेगी। मैं बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल आपको। ठीक। देखिए, वही चीज़ जो पाकिस्तान या हमारी ट्रेडिशन के अंदर बुरी है, वो इंग्लैंड में आप चले जाएं तो अच्छी है। अच्छी है। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट तो ना हुई ना, ठीक। रिलेटिव हो गई ना। मतलब हमारे दही इलाकों में, मैं गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। हमारे दही इलाकों में अगर एक लड़की बुर्का पहने बगैर बाहर निकलती है तो ये बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है, ठीक है। ठीक है ना। वही लड़की अगर शहर में बाहर निकल जाती है और उसने दुपट्टा ओढ़ लिया है तो काफ़ी है। ठीक। यही लड़की अगर इंग्लैंड में चली जाती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी बच्चियाँ ऐसी करती हैं, लेकिन अगर वो वहाँ पे ट्राउजर्स पहन के, स्कर्ट्स पहन के भी फिरे ठीक तो है। किसी ने माइंड नहीं करना। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक हैं, जो सब सोसाइटीज़ के डिफरेंट हैं। ठीक। अब अगर अपने मुल्क की मिसाल लें तो देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है और हमारे माशरे का जो कोड ऑफ एथिक्स है, उसके अंदर रहते हुए ज़िंदगी गुजारने का एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि इस कोड ऑफ एथिक्स को आप फॉलो करो। सही। जहाँ भी आप इसे डिविएट करेंगे या इधर उधर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको माशरा जो है ना, वो समझेगा कि आप बेरारवी का शिकार हो गए हैं। सही। सही। इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो देखिए, ये जो सिगरेट पीने वाला आदमी होता है ना, या अल्लाह ना करे कोई और नशा करने वाला, ये अक्सर आपने टीवी पे इंटरव्यू नशेइयों के सुने होंगे जी। तो वो आगे से पता क्या कह रहा होता है, असी की करिए, अक्सर साढ़े कोल ते गवर्नमेंट ही कुछ नहीं करती, साढ़े कोल ते खान दे पैसे नहीं हैंगे। ठीक है, ते- बिल्कुल ऐसे। तो ये एक्सक्यूजेज हैं। ये एक्सक्यूजेज हैं। लेकिन अगर कोई एक्सक्यूज नहीं है तो वो ये नहीं है कि आप जो कोड ऑफ एथिक्स है उन पे चलें, और यही एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ जिसके लिए है, जो चीज़ जैसे है, उसको या तो वैसे ही फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपने जो है वो कहा कि इसको अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आप डी ट्रैक हो जाएंगे। अब वही चीज़ जो यहाँ बुरी है वहाँ अच्छी है, या यहाँ अच्छी है वहाँ बुरी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये अच्छाई और बुराई जो साथ साथ चल रहे हैं, लोगों में इतनी सेंसेस नहीं रही कि हमने जो है बुराई को अडॉप्ट कर लिया और अच्छाई के रास्ते को हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया? मैं सबकी बात तो नहीं कर सकती क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ज़ाहिर अच्छे लोग इस दुनिया में हैं तो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है, लेकिन वो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं, इस तरफ चल पड़े हैं कि बुराई में जो है वो सुकून मिलता है, बुराई में उनको जो है वो ताकत मिलती है, बुराई करके उनको जो है वो पावर मिलती है। ये क्या है? ये हमने क्या अपनी थॉट्स बना ली? देखिए, ये आई मीन दिस इज़ अ वेरी दैट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और देखिए, ज़िंदगी में अब ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यही है कि ज़िंदगी में एडवेंचर पीस से ज़्यादा लोगों को खुश करता है। ठीक। और एडवेंचर कानून तोड़ने में होता है हमेशा, अनफॉर्चुनेटली। जो भी आपका कोड ऑफ एथिक्स होता है उसको तोड़ के लोग जो है, आज वो तमाम चीज़ें जो हराम हैं उनको जब टोटली हलाल कर दिया जाता है, सही। तो चूंकि वो टूटती नहीं है तो लोग उसको, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में शराब पीना हराम है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। और हेरोइन वो पीना भी हराम है। बिल्कुल ठीक। अब यूरोप के बहुत से इलाके हैं जहाँ पे ये हराम नहीं है, हेरोइन पीना जो है ये हराम है, या सही। ये इसकी सज़ा है, सही। और वहाँ पे देखिए कि हेरोइन सबसे ज़्यादा बिकती है। तो सही। हमारे यहाँ जो होता है ना, सोसाइटी में जब आप कोई अच्छी चीज़ लाना चाह रहे होते हैं ना,
تو آپ کو لوگوں میں تہذیب لانی ہوتی ہے، ورنہ اندر سے ہر آدمی کے اندر ایک جانور ہوتا ہے، اور وہ جو جانور ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ چھڑ جاتا ہے. ہاں مثلا وہ اپنی زندگی پیسفلی گزار بھی رہا ہو نا، اب دیکھیے اس کو جب کوئی چھیڑ دے تو وہ چھڑ جاتا ہے. تو لیکن اگر وہ ٹرینڈ ہوگا، تہذیب یافتہ ہوگا، اگین مثال اچھی نہیں ہے لیکن میں دے دیتا ہوں، مجھے چونکہ شوق ہے پیٹس رکھنے کا، تو میں بس یعنی آئی ایم اے ڈاگ لور. اچھا. تو میں نے دیکھا ہے کہ سیشن کو جب آپ سکھا دیتے ہو تو وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا، وہ جانور ہو کے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن گلی کا ایک جو آوارہ کتا اس کے مقابلے میں ہوگا، آپ اسے نہیں سمجھا سکتے. اسی طرح ہم اپنی اولاد کو، اپنے آس پاس، a teacher for his students, a father and mother for their children. اینڈ ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فار دا نیشن. ہمیں قائد اعظم جیسے 2-3 اور لوگ مل جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو دیکھیں نا، یہ پاکستان، یہ ہمارا کہاں پہ ہوتا. بالکل ایسے. تو ہمیں رول ماڈل چاہیے. یہ رول ماڈل پھر یہ ٹرکل. چائنا کی ہم مثال دیتے ہیں نا، تو چائنا میں آپ جا کے دیکھ لیں. میں چائنا میں کئی دفعہ گیا اور بہت پرانے عرصے سے میں جاتا رہا ہوں. صحیح. ان کے ایک لی پیو کے بیٹے تھے، تو ہی واز مائی پیشنٹ. اچھا. تو میں ان کو دیکھنے میں جاتا رہا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، جب ترقی کرنے والی قومیں جو ہوتی ہیں، وہ پہلے کسی نے خلیل جبران نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا تھا. اس نے لکھا کہ یہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں، ان میں جب آپ جائیں اور بک شیلف میں دیکھیں دکانوں پہ، تو آپ کے ان کے جو پرانے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی آٹوبایوگرافیز ملتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور لوگ ان کو پڑھ کے خوش ہوتے ہیں. تو کہنے لگا ہمارے یہاں جو بھی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا ہیڈ آف اسٹیٹ بن کے اترتا ہے، اس کی پھر ویڈیو، یعنی اس نے تو یہ نہیں لکھا ویڈیو لیکس ہوتی ہیں، اس نے کہا ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہوتی ہیں جس پہ ان کی برائیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمیں رول ماڈل یہ ہے وہ انسپریشن جسے ہمیں سیکھنا ہے. اور جب گھر کے بڑے جو ہیں، بگ برادر جو ہیں، ان کے کریکٹر، ان کا کردار یہ ثابت کرے کہ واقعی وہ بڑے ہیں، تب ثابت ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہے. انسان اپنے رویے سے یا اپنے لیول سے یا پیسے سے بڑا نہیں بنتا، اپنے کردار سے بڑا بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ سے مل کر، آپ سے بات کر. میں نے اسی لیے کوئی خاص ایک ٹاپک پر آپ سے بات نہیں کی، کیونکہ جب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کا خزانہ آ جائے تو پھر اس خزانے سے تھوڑا تھوڑا آپ جو چوری کر سکتے ہیں وہ کر لیں. میرے بڑوں نے مجھے یہی سکھایا. آج آپ کے ساتھ مجھے جو ہے وہ بات کرنے میں اور اس تھوڑے تھوڑے ٹاپک کو آپ سے لینے اور لوگوں کو دینے میں شاید ہم اس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں کہ کسی کی زندگی میں اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جسے وہ ٹھیک کرنا چاہیں تو آسانی سے ٹھیک کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی محبت سے یہ پروگرام جو ہے وہ ہم لے کے چل رہے ہیں. ہے تو یہ سوشل ایشو کا پروگرام، لیکن یہ سوشل ایشو ہمارے اندر سے ہی نکلتے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں جو ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں، جو ہمارے معاشرتی پہلو ہیں جن کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کسی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو تو ذرا غصے میں لگائیے گا، کیونکہ غصے میں ہر وقت وہ جو سویا ہوا ایک جانور ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ پھر ساری باتیں جو ہے وہ بول دیتا ہے جو اس کے اندر ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی غصے میں خاموش ہو جائے تو وہی انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.